अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नावल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा की एपिसोड नंबर 40। इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों बैक टू बैक लगेंगे। आप लोग सुबह उठेंगे तो इसको पढ़ पाएंगे। और एपिसोड नंबर 41 कल इंशाल्लाह दोपहर में लगाऊंगी। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगी अगर आपको नॉवेल अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि नॉवेल जैसा लिखा गया है वैसे ही पोस्ट होगा। इसमें मैं आप लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मैं हर इंसान को खुश नहीं कर सकती। आप लोग जितने भी लोग कमेंट करते हैं उन सब के व्यूज़, उन सब की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। मैं हर एक की डिमांड पर नॉवेल में चेंजेस नहीं ला सकती, इसलिए जो है जैसा है ऐसे ही चलेगा। अगर आप लोगों को नॉवेल पसंद नहीं आ रहा तो और भी बहुत सारे नॉवेल पोस्ट हो रहे हैं, आप वो नॉवेल्स रीड कर सकते हैं। मैं कई बार इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि लॉन्ग नॉवेल्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती। लेकिन बहरहाल जो लोग नॉवेल को पसंद कर रहे हैं, और चाहे वो 2 लोग ही क्यों ना रह जाएं जो नॉवेल को पसंद करते हों, रीड करना चाहते हों, मैं उनके लिए ये नॉवेल मुकम्मल करूँगी और नॉवेल जैसा लिखा गया है वैसे ही मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ एक मेजर चेंज किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नॉवेल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 40, सीज़न है 2, पार्ट है 1, राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। ऐसा नहीं होगा, मैं खुद केस संभालूंगा, शहजाम ने मध्यम आवाज़ में कहा। यह बहुत अच्छा है, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो शहरी ना जीत सके। मीरा ने सर उठाकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। रात को सूरी खानदान के विला में शहजाम वापस आया। हालांकि ऐसा कम ही होता था कि शहजाम सूरी विला आए। मिसेस सूरी ने उसे देखकर गैर आरामदा महसूस किया। क्या आज सूरज मगरिब से निकला है? तुमने वापस आने का वक्त निकाला। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? नया बारबी डॉल, शहजाम ने महफीन की तरफ बढ़ाकर कहा, जो इस वक्त स्नैक्स खा रही थी। ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। वो ऐसा शख्स नहीं था जो बच्चों के जज्बात की परवाह करे, लेकिन कल महफीन की बातों ने उसका दिल जख्मी कर दिया था। वो सारी रात सो नहीं सका। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रेहाम की बेटी के बारे में इतना क्यों फिक्रमंद है। ये वाकई अजीब था। नहीं, महफीन ने उसे टाल दिया। वो मिसेस सूरी के पास जाकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। मिसेस सूरी ने शहजाम को घूरा और गुस्से से कहा, तुमने उसके वालिद को नीचे की सतह पर मुंतकिल कर दिया और उसका मजाक बना दिया, फिर भी तुम महफीन को खुश करने आ गए। रेहाम ने उसे बताया। शहजाम का चेहरा सर्द हो गया। बिल्कुल नहीं। महफीन ने सर उठाया। वो खौफ के साथ उसे देख रही थी, लेकिन बुलंद आवाज़ में बोली, ये दादा और दादी थे जो इस बारे में बात कर रहे थे। मेरे डैड ने क्या गलत किया है कि आपको उनसे इस तरह का सलूक करना पड़ा? शहजाम हैरान हो गया। वो उसे सच नहीं बता सकता था। बच्चों की दुनिया बहुत मासूम होती है। मुझे पता है ये ऐसे ही होगा जैसे कि आंटी मीरा ने कहा था। अंकल शहजाम और मेरे डैड के फादर मुख्तलिफ हैं, इसलिए अंकल शहजाम मेरे डैड को पसंद नहीं करते। महफीन ने आंखों में नमी के साथ गमगीन लहजे में कहा, मीरा ने तुम्हें ये कहा? मिसेस सूरी का चेहरा फौरन बदल गया। ये कैसी औरत है? वो बच्चों के सामने ये कैसे कह सकती है? ये बहुत ज़्यादा बेहुदा औरत है। नानी, शहजाम शर्मिंदा नजर आ रहा था। मिसेस सूरी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम इन दिनों मीरा के साथ अस्पताल में रह रहे हो। क्या तुम्हें अपनी साबिका ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं मिली? वो तुम्हें धोखा दे चुकी है। पूरे कैमरा में उसके बारे में बात हो रही है। तुम क्यों इतने बेवकूफ़ हो? शहजाम ने चेहरा मोड़ लिया। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। फिर मिसेस सूरी के साथ मिस्टर सूरी भी अंदर आए। बस कर दो, तुम्हारा ये पोता औरतों के बगैर नहीं रह सकता। जो चाहे करे। अब वो सूरी ख़ानदान का सरबराह है, तो किसी के कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या कर सकते हैं? अगर तुम मीरा से शादी करना चाहते हो
تو دونوں خاموشی سے دوسرے ملک جا کر شادی کر لو، ہمیں مدعو نہ کرو، ہم شادی میں نہیں آئیں گے، یہ شرمناک ہے ہمارے لیے۔ مسز سوری نے غصے میں کہا، چلو میں واپس اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ شہزام نے باربی گڑیا میز پر رکھی اور پھر مڑ کر جانے لگا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے والا تھا تو اس نے محفین کی آواز سنی، انکل شہزام رکیے۔ محفین مجھے لگا تو مجھے پسند نہیں کرتی۔ شہزام مڑ کر بولا، اس کی آنکھوں میں تلخی کی ایک جھلک تھی۔ محفین نے ہونٹ چبایا اور اس کی صاف آنکھوں میں سرخ دھبے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اس دن آنٹی صبرین نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں جاتی، آنٹی صبرین نے سب کچھ مجھے سمجھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دوست کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ وہ دوست آپ کے ہاتھوں گرفتار تھا۔ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس آپ کو یہ سمجھنے دینا چاہتی تھی کہ میں اغوا ہو گئی تھی، تبھی آپ اس انکل کو جانے دو گے۔ تمہیں پہلے ہی سب پتا تھا۔ شہزام شوق ہو گیا۔ اسے لگا کہ معصوم محفین کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ محفین نے سنجیدگی سے کہا، ڈیڈ نے کہا تھا کہ انکل شہریز بھی اچھے ہیں۔ انہوں نے پہلے آنٹی صبرین کی بہت مدد کی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ان کی مدد کروں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آنٹی صبرین نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں اور آئندہ بھی پسند کرتی رہوں گی۔ اگرچہ میں چھوٹی ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ شہزام حیران رہ گیا۔ تم جیسے چھوٹے بچے کے لیے یہ سمجھنا کیا ممکن ہے؟ بالکل میں سمجھ سکتی ہوں۔ محفین نے اپنے چھوٹے ہاتھ کمر پر رکھے۔ اس بڑے ولا میں انکل، بڑی دادی، بڑے دادا، دادی اور دادا کی جگہ والے سب مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں، لیکن دادا دادی اور میرے ڈیڈ کی طرف کے بڑے دادا، بڑے دادی اور چچا چچی مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ شہزام حیران ہو گیا اور کچھ دیر بعد ہی رد عمل ظاہر کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے دادا اور دادی کی طرف سے بٹ خاندان کے چچا چچی تمہیں پسند نہیں کرتے؟ ہاں، جب ڈیڈ مجھے بٹ خاندان کے ہاں لے گئے تھے تو سب نے مجھے نظر انداز کیا۔ ایک بڑا بھائی تو مجھ سے بدتمیزی بھی کرتا تھا، وہ واضح طور پر غلط تھا، لیکن دادی نے مجھے اس سے معافی مانگنے کو کہا۔ محفین نے اپنا سر جھکا کر اپنے چھوٹے مٹھیوں کو کس لیا۔ میں نے ماما کے ساتھ بچپن گزارا ہے، اس لیے میں لوگوں کے چہرے کے تاثرات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ شہزام کا دل تکلیف سے دب گیا، لیکن وہ انہیں سمجھ کیوں نہیں پایا۔ اب کبھی بھی بٹ خاندان مت جانا، اگر بور ہو تو میرے پاس آ جانا۔ ضرورت نہیں، مجھے آنٹی میرا پسند نہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی۔ محفین نے سر نفی میں ہلایا اور فیصلہ کن طور پر ہاتھ لہرایا، بائے انکل۔ پھر وہ واپس گھر کی طرف دوڑ گئی۔ شہزام نے اس کی پشت کو بہت دیر تک دیکھا اور پھر اپنی فون نکال کر HR ڈپارٹمنٹ کو فون کیا۔ ریحام کو کمپنی میں جنرل مینیجر کے طور پر کام جاری رکھنے دو۔ ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ششو پنج میں پڑا رہا۔ کیا اسے اب بھی کنٹری وائز جا کر فیکٹری بنانی ہے؟ نہیں، میں کسی اور کو بھیجوں گا۔ شہزام نے ایک آہ بھری۔ کیوں؟ ریحام کی ایسی بیٹی ہے جو شہزام کو اتنا پریشان کر دیتی ہے۔ اگر ریحام کو کمپنی میں نیچے کی سطح پر مجبور کیا گیا تو محفین کو اس کے والد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نیچا سمجھا جائے گا۔ شہزام نہیں چاہے گا کہ کوئی محفین کو تنگ کرے، لیکن اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ آفتاب رضا محفین سے اتنی نفرت کرے گا۔ محفین واضح طور پر اس کی پوتی تھی۔ کون سے دادا دادی اپنی پوتی سے نفرت کرتے ہیں؟ بٹ خاندان کے لوگ بہت عجیب ہیں۔ جب وہ اپنے ولا میں واپس آیا تو آنٹی یاسمین نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ بڑے جناب شہزام، آپ مس صبرین کو کب واپس لے کر آئیں گے؟ شہزام کا چہرہ مزید تنگ ہو گیا، لیکن آنٹی یاسمین نے نہیں محسوس کیا اور مسکرا کر کہا، میں نے اس دن کی خبریں دیکھی، آپ میم صبرین کو ماؤنٹ ویلنگٹن لے گئے تھے۔ آپ دونوں دوبارہ مل گئے ہیں، ہے نا؟ میں آپ دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ ہم دوبارہ الگ ہو گئے، شہزام نے بے تاثر آواز میں کہا۔ آنٹی یاسمین جم کر رہ گئی۔ کیسے؟ آگے سے اس کا ذکر مت کرنا، شہزام نے کہا اور اوپر کی طرف چلا گیا۔ آنٹی یاسمین نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آہ بھری۔ شاید یہ بہتر تھا کہ وہ دونوں دوبارہ نہ ملے، مس صبرین کو دوبارہ اس کے ساتھ رہ کر تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔
جب شہزام اسٹڈی میں آیا تو اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس نے ایک سگریٹ جلایا اور محفین کی باتوں کو یاد کیا۔ کیا صبرین واقعی محفین کو دھمکی دینے کے لیے استعمال نہیں کر رہی تھی؟ کیا وہ محفین کو واقعی نقصان نہیں پہنچائے گی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ الجھن ابھری۔ تب ہی ہادی اندر آیا۔ شہزام سر، یہ شہریز کے کیس کی معلومات ہیں۔ شہزام ٹھٹکا اور اچانک یاد آیا کہ اس نے میرا کے لیے مقدمہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے متعلقہ معلومات جمع کرنی تھی۔ اس بار صبرین اور وہ عدالت میں ملیں گے۔ چونکہ وہ شہریز کی اتنی پرواہ کرتی تھی، وہ ذاتی طور پر اس آدمی کو جیل بھیجے گا اور دیکھے گا کہ وہ اس کے خلاف کس طرح لڑے گی۔ آخرکار اس کے لیے لفظ شکست اس کی لغت میں موجود نہیں تھا۔ شہزام سر، آپ نے برسوں سے کوئی مقدمہ نہیں سنبھالا اور اب اچانک، ہادی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، پھر اپنی ہمت جمع کر کے آگے بڑھا۔ میں پوری عزت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے اس مقدمے کا فیصلہ جس کے بھی حق میں آئے، حقیقت یہی رہے گی کہ آپ اور مس صبرین کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ آپ دونوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ ہادی نے شہزام کی سخت نظریں محسوس کرتے ہوئے سانس بھری اور کہا، سر، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک قابل وکیل رہے ہیں، لیکن کیا یہ مقدمہ واقعی آپ کے لیے صرف پیشہ ورانہ معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ چھپا ہے؟ اگر یہ مقدمہ صرف قانونی جنگ ہے تو انجام جو بھی ہو، آپ اور مس صبرین کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں بچے گا سوائے ایک رسمی فاصلے کے۔ ہادی نے جرأت مندی سے کہا۔ شہزام تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ کئی سالوں سے اس نے کوئی مقدمہ نہیں لڑا تھا۔ وکالت اس کا شوق اور پہچان ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ زندگی نے اسے ایک ایسا مقام دکھایا جہاں پیشہ ورانہ مہارت سے زیادہ جذبات اور رشتے اہم لگنے لگے۔ شاید وہ کبھی بھی عدالت میں واپس جانے کے بارے میں نہیں سوچتا اگر اس دن ہسپتال میں کاشان نے وہ تلخ الفاظ نہ کہے ہوتے۔ کاشان کی باتوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی، آنکھوں میں موجود طنز اور وہ جملے جو بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، یہ سب کچھ جیسے ایک زخم کی طرح تھے جو بار بار تازہ ہو رہے تھے۔ کاشان نے صبرین کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سیدھا اس کے دل میں جا لگا تھا۔ تم نے میرا کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تم ہمیشہ اپنی برتری ثابت کرنے میں لگے رہے۔ شہزام نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ وہ خود سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیا واقعی وہ ہمیشہ اپنی طاقت دکھانے میں لگا رہا؟ کیا میرا کو وہ کبھی ویسا احترام دے پایا جیسا وہ مانگتی تھی؟ اسے یہ ماننا پڑا کہ کاشان کی باتوں نے صبرین اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ وہ مقدمہ جو شاید کسی اور وکیل کے لیے صرف ایک کیس ہوتا، اس کے لیے ایک جذباتی جنگ بن گیا تھا۔ یہ مقدمہ جیتنے یا ہارنے کی بات نہیں تھی، یہ اس کی ذات، اس کی ساکھ اور شاید اس کے دل کی آخری ضد کا معاملہ تھا۔ اس کے دل میں شدید غصہ ابھرا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ صبرین کو کسی بھی قیمت پر نیچا دکھا کر ہی سکون پائے گا۔ صبرین نے محفین کو شہزام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اس کے دل میں موجود آخری محبت کا رشتہ بھی جلا چکی ہے۔ وہ پل جب صبرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ آخری خاموش فیصلہ کیا تھا، وہ منظر اس کے ذہن میں تازیانے کی طرح لگا۔ اگر وہ میری قدر نہیں کرتی تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن دل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر اسے واقعی پرواہ نہ ہوتی تو آج وہ یہاں کھڑا مقدمے میں کودنے کا فیصلہ نہ کر رہا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ عدالت میں قدم رکھتے ہی وہ ایک بار پھر اس جنگ میں شامل ہو جائے گا جو صرف دلائل کی نہیں بلکہ احساسات کی بھی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اگر صبرین نے اس کے وجود کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا تو وہ بھی خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ قانونی جنگ صرف کاغذات پر لڑی جاتی ہے یا دونوں کے دلوں پر بھی نئے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ بس مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، باہر جاؤ، شہزام نے سخت لہجے میں کہا۔ ہادی نے دروازہ بند کیا اور آہ بھری۔ جب اس نے شہزام سوری اور صبرین کو دوبارہ ملتے دیکھا تو وہ اس بات کو لے کر ہچکچایا کہ کیا اسے بچوں کے بارے میں حقیقت بتانی چاہیے یا نہیں، اور اب پھر سے سب ختم۔ اگر وہ میرا کے لیے مقدمہ لڑے گا تو اس کے جیتنے کے امکان زیادہ ہیں۔ ہاشم نے صبرین کی طرف فکرمندی سے دیکھا۔ اس کے خیالات فریا کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ صبرین نے نظریں جھکا لی۔ اس کی گھنی اور لمبی پلکوں نے اس کی آنکھوں میں مدھم روشنی کو روک لیا۔
چاہے شہزام سوری کتنا بھی زبردست ہو، وہ صرف ملک کا سب سے طاقتور وکیل ہے۔ دنیا میں کوئی اور بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ جب تک دوسرا فریق آنا چاہے، میں ہر قیمت پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ در حقیقت ہاشم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شہزام سوری نے آسٹریلیا کے پہلے نمبر کے وکیل کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور دونوں برابر رہے تھے۔ فی الحال آسٹریلیا کا نمبر 1 وکیل 60 سال سے زیادہ عمر کا ہے اور 10 سال سے ریٹائر ہو چکا ہے۔ وہ چاہے دنیا کا سب سے امیر شخص کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں آئے گا۔ صبرین نے اچھمبے سے اسے دیکھا، پھر یہ چپ ہو گئی۔ یعنی شہزام سوری آسٹریلیا کا سب سے بہترین وکیل ہے؟ ایسی ہی کوئی بات ہے۔ ہاشم نے بے بسی سے سر ہلایا۔ فریہ بھی اچانک خاموش ہو گئی۔ شہزام نے کئی سال پہلے ان سے شادی کے دوران کئی مقدمات جیتے تھے۔ تاہم اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ شہزام سوری ہمیشہ میرا کے حق میں غیر مشروط طور پر جانبدار رہیں گے۔ چاہے وہ صبرین سے محبت کرتا ہو، کچھ نہیں بدلے گا۔ اس کی میرا کے لیے محبت اور تحفظ اس کی ہڈیوں میں گہرا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ شہزام سوری اور میرا ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، بجائے کہ صبرین کو تکلیف دیں۔ وہ اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہیکٹ انسٹی ٹیوٹ۔ پچھلے 2 دنوں سے صبرین گھر پر تھی اور ڈیش کیم ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ خوش قسمتی سے فریہ اس کی مدد کر رہی تھی، تاہم اتنی تھکاوٹ تھی کہ وہ بمشکل سو پاتی تھی۔ دوپہر میں ہاشم شہریز کے کیس کے متعلق کاغذات لے آیا۔ صبرین نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے فائل لی اور غور سے پڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہاشم نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں بولا، مقدمہ اگلے بدھ کے دن طے ہو گیا ہے۔ دوسرے فریق کا وکیل شہزام سوری ہے۔ شہزام سوری؟ فریہ نے اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ تقریباً الٹ دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تشویش چھلک رہی تھی۔ وہ تمہارے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے نا؟ پورے ملک میں یہ بات مشہور ہے کہ شہزام کبھی نہیں ہارتا۔ چاہے تم جتنی بھی شہادتیں جمع کرو، وہ کہانی کو پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ اس کے سامنے بہت سے بڑے وکیل بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ صبرین، یہ کیس جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ صبرین نے لمحے بھر کے لیے نظریں جھکائیں، پھر دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے بولی، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے فریہ۔ اگر شہزام کبھی نہیں ہارا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ کوئی بھی طاقتور وکیل مکمل شہادتوں کے سامنے ہار سکتا ہے۔ یہ کیس میرے لیے صرف انصاف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری عزت اور میرے اصولوں کی جنگ بھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے اور اب میں کسی خوف یا دباؤ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاشم نے سنجیدگی سے سر ہلایا، لیکن تم جانتی ہو صبرین کہ شہزام صرف قانونی داؤ پیچ ہی نہیں کھیلتا، وہ مخالف فریق کی کمزوریوں کو کھوجنے میں ماہر ہے۔ وہ تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گا۔ صبرین نے گہری سانس لی اور ہاشم کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں اور اسی لیے میں خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے طوفان دیکھے ہیں، بہت سے زخم سہے ہیں، مگر ان سب نے مجھے مزید مضبوط کیا ہے۔ شہزام کے خلاف میرا ہر قدم سوچ سمجھ کر ہی ہوگا۔ میں اس کا سامنا صرف ایک مدعی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک چیلنج کے طور پر کروں گی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک عام مدعی ہوں تو وہ غلطی پر ہے۔ میں اسے وہ ذائقہ چکھاؤں گی جو ہارنے کا ہوتا ہے، اور یہ ہار اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔ فریہ نے گہری نظروں سے صبرین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ محض دعوے نہیں کر رہی تھی، وہ سچ میں کچھ کر دکھانے کا عزم رکھتی تھی۔ تو پھر، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم کل سے تیاری شروع کریں گے۔ صبرین نے پرعزم لہجے میں کہا، نہیں، ابھی سے ہمیں ہر پہلو سے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ کیس صرف قانونی جنگ نہیں بلکہ اصولوں اور سچائی کی جیت کی جنگ ہے، اور میں ہر حال میں یہ جنگ جیت کر رہوں گی۔ فریہ نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، تم زبردست